अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक पल्स। नाज़रीन, अकाउंटेबिलिटी कोर्ट ने एक फैसला दिया था 2018 में, सज़ा सुनाई थी मरियम नवाज साहिबा को और कैप्टन सफदर को, और उसमें 7 साल जो है थी मरियम नवाज साहिबा की और 1 साल कैप्टन सफदर को सज़ा दी गई थी। और आज जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला जो आया उसमें वाज़े तौर पर उन्होंने कह दिया है कि मरियम नवाज और कैप्टन सफदर को जो है एवनफील्ड रेफरेंस से बरी कर दिया है, और जो फैसला था एहतसाब अदालत का उसको कल अदम करार दे दिया गया है। आज मुशीर वज़ीर आला पंजाब बराए एंटी करप्शन मुसद्दिक अब्बासी साहब ने मीडिया से गुफ्तगू की और उसमें उन्होंने कहा कि मरियम साहिबा की सज़ा बिल्कुल दुरुस्त थी और आज अदालत ने पता नहीं कैसे मरियम नवाज की सज़ा ख़त्म कर दी। और उन्होंने फिर NRO 2 की कहा, जो भी वो, क्योंकि वो प्राइम मिनिस्टर के भी मुशीर रहे हैं ऑन अकाउंटेबिलिटी, तो इमरान खान साहब के, तो उन्होंने तो जो बात की सो की। एक आध चीज़ बड़ी दिलचस्प जो नज़र आई, एक तो ये कि आज इसमें उन्होंने कहा कि जी द लर्नड अकाउंटेबिलिटी कोर्ट हैज़ हेल्ड द सेड डॉक्यूमेंट टू बी बोकस। जो ट्रस्ट डीड जो 2006 में मरियम नवाज साहिबा ने साइन की थी, उसको अकाउंटेबिलिटी कोर्ट ने ही जो है उसको बोकस करार दे दिया गया था। उसके बाद उन्होंने कहा कि जी इन द जजमेंट द लर्नड अकाउंटेबिलिटी कोर्ट हैज नॉट रेफर्ड टू एनी एविडेंस विच वुड कनेक्ट पिटिशनर नंबर 2 यानी कि मरियम नवाज साहिबा to have aided, assisted और conspired with petitioner number 1, जो इसमें मियां नवाज शरीफ साहब हैं। At the time when Evanfield apartments were said to have been acquired between 93, 90 and 1996। अब ये एक बहुत सारी दिलचस्प चीज़ें हैं। और फिर अब मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि ये जो है 19/9/2018 को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बेल अप्रूव की थी। एक ही केस था जिसमें मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब थे, फिर मरियम नवाज साहिबा थी और कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सफदर साहब थे, और उन्होंने उनकी बेल अप्रूव की थी 19/9/2018 को। तो इसका मतलब अब हमें वाज़े तौर पर समझ लेना चाहिए कि एक ही केस में जिसमें बेल अप्रूव की गई थी उसमें 2 पिटिशनर्स का आज डिसीजन आया है। तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के हवाले से भी जल्द फैसला आ जाएगा। और आज ख्वाजा आसिफ साहब ने भी लंदन में ये बात की कि जी एक तो कि हम बाइज़्ज़त तौर पर बरी हो गए हैं और अब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के हवाले से भी केस ख़त्म हो जाएगा। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने ट्वीट की, द एडिफिस ऑफ लाइज, स्लेंडर एंड कैरेक्टर असैसिनेशन हैज़ कम क्रम्बलिंग डाउन टुडे। जो इमारत थी झूठ की, बहतान की और कैरेक्टर असैसिनेशन की, वो इमारत आज गिर गई है। मरियम नवाज एक्विटल इन द एवनफील्ड रेफरेंस इज अ स्लैप इन द फेस ऑफ सो कॉल्ड अकाउंटेबिलिटी सिस्टम दैट वाज एम्प्लॉयड टू टारगेट शरीफ फैमिली। अब ये स्लैप इन द फेस ऑफ सो कॉल्ड अकाउंटेबिलिटी सिस्टम, जो कि इनके दौर में भी एक्टिव रहा, जो कि पीपल्स पार्टी के खिलाफ इस्तेमाल हुआ, और पीपल्स पार्टी के दौर में मियां नवाज शरीफ साहब के खिलाफ इस्तेमाल हुआ, और परवेज मुशर्रफ साहब के दौर में इन दोनों के खिलाफ इस्तेमाल हुआ। माई कॉन्ग्रेचुलेशंस टू मरियम बेटी एंड सफदर। नाज़रीन, आज इमरान खान साहब ने मुजफ्फराबाद में भी बड़ी बातें की और उन्होंने आज वाज़े तौर पर कह दिया कि तैयारी कर लो, बड़ी कॉल देने वाला हूं। आज 29 सितंबर को उन्होंने ये बता दिया कि वो बड़ी कॉल देने वाले हैं। और दूसरी जो बात है, आज फिर उन्होंने वाज़े तौर पर फिर यही पैगाम दिया कि न्यूट्रल्स को न्यूट्रल्स नहीं रहना चाहिए। और फिर वही इस्लामी जो एक वो हमें वो बताते होते हैं कि अल्लाह ताला कहता है कि जब किसी के खिलाफ जुल्म हो रहा हो तो उस वक़्त खामोश नहीं रहना चाहिए, किसी ना किसी तरह उसको उसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। और मरियम नवाज साहिबा ने भी गुफ्तगू की, उस पर भी बात करेंगे। और इन्हीं तमाम मामलात पर बात करने के लिए मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो में मौजूद नवाज अवान साहब, रहनुमा तहरीक इंसाफ, अभी तक MNA हैं क्योंकि अभी इनका इस्तीफ़ा मंजूर नहीं हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया अली नवाज अवान साहब आपका। मज़हर अब्बास साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार जर्नलिस्ट, हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मज़हर अब्बास साहब आपके वक्त का भी। अहमद पनसोटा साहब माहिर कानून हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। मैं चाहूँगा कि पहले कोई थोड़ा सा उनसे रहनुमाई हासिल कर लें, उसके बाद हम पैनल डिस्कशन पे आएंगे। अहमद पनसोटा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अहमद पनसोटा साहब, ये जो आज फैसला आया है इसमें एक तो उन्होंने वाज़े तौर पर कह दिया है कि जी वो जो ट्रस्ट डीड, क्योंकि वो अकाउंटेबिलिटी कोर्ट ने ही उसको बोगस डिक्लेयर कर दिया था, तो सब चीज़ें फिर उसी तरह
بیکار ثابت ہو گئی. اور آج اس بات کا بھی ریفرنس دیا گیا کہ جی وہ جو پروسیکیوشنر کہا تھا کہ جی گوگل سے آپ ڈھونڈ لیں. کہانی بہت پرانی شروع ہوتی ہے 93 95 96 سے 92 93 سے, پھر 2006 میں ٹرسٹ ڈیڈ سائن ہوتی ہے, کوئی نہیں ملتا. 2011 میں مریم صاحبہ کہتی ہیں میری مطلب باہر تو کیا پاکستان میں بھی کوئی پراپرٹی نہیں ہے. اور پھر 2005 2006 میں سعودی عربیہ میں پراپرٹی بیچ کر, جو کہ حسین نواز صاحب نے بتایا تھا ہمیں کہ ہم نے لنڈن میں پراپرٹیز خریدیں. جب میاں نواز شریف صاحب سے ایک دفعہ پوچھا گیا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ اگر ہمارے اثاثے میچ نہیں کرتے ذرائع آمدنی سے تو کسی کو کیا. انہی تمام معاملات پر بات کرنی ہے, لیکن میں پہلے احمد پنسوٹا صاحب کی طرف جاؤں گا. احمد پنسوٹا صاحب, آج کی ججمنٹ کو آپ کیسے دیکھتے ہیں, اور جو خواجہ آصف صاحب نے لنڈن سے بیان دیا ہے, تو اب کتنا ٹائم ہمیں لگے گا میاں نواز شریف صاحب کو ریسیو کرنے میں اسلام آباد میں؟ جی تھینک یو ویری مچ. جی میں بنیادی طور پر سمجھتا ہوں کہ جو آج کی ججمنٹ ہے, میری میں آج کی ججمنٹ جو ہے, جو پیناما ججمنٹ تھی سپریم کورٹ آف پاکستان, اس کے کنفائن سے تھوڑی سی باہر ہے. بہت احترام سے, کیونکہ ایک ڈویژنل بینچ کی ججمنٹ ہے, اینڈ آف کورس ہمارے پاس ابھی ڈیٹیلڈ ورڈکٹ موجود بھی نہیں ہے, لیکن میں پھر بھی سمجھتا ہوں کہ جو پیراگراف پیج نمبر 129 to 131 پیناما ججمنٹ میں ڈسکس ہوا تھا, اس میں جسٹس آصف سید کھوسہ صاحب نے قانون شہادت آرڈر کو ڈسکس کرتے ہوئے بڑا تفصیل سے جو ہے ایک بات, اور میں آپ کی اجازت سے وہ 2-3 لائنیں پڑھنا بھی چاہوں گا. کہ رسپونڈنٹ نمبر 1 ہے, children have always maintained that the reference properties had been acquired through lawful money generated, transferred through legitimate means, and the matter ought to be decided by a court of law which they would establish. تو یہاں پر وہ فرماتے ہیں جج صاحب کہ burden of proof in that respect lied on them under article 117. ساتھ ساتھ قانون شہادت آرڈر کے آرٹیکل 122 کی انہوں نے ذکر کیا اپنی ججمنٹ میں سپریم کورٹ کے, کہ یہ جو برڈن آف پروف ہے اسپیشلی جب آپ کی نالج میں ہو تو یہ آف کورس اس شخص پر لائق کرتا ہے جس کے وہ نالج میں ہے. پھر کچھ فیکٹس جو ہیں وہ سرٹن پرزیوم کیے جاتے ہیں آرٹیکل 129 کے تحت, اینڈ سیورل ادرس باتیں. تو ان تمام باتوں کی روح میں میری سمجھ سے یہ چیز باہر ہے کہ واٹ لیڈ دی ڈویژنل بینچ ٹو کنکلوڈ کہ یہ جو معاملہ ہے ایک وکیل کا ہے. اور دوسری سیکشن 14 کی جو انٹرپریٹیشن ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے نیب کی. سیکشن 14 کی انٹرپریٹیشن بڑا کلیئرلی یہ کہتی ہے کہ پہلے پروسیکیوشن نے ایک ریزنیبل کیس پروو کرنا ہے, اور اس کے بعد پھر برڈن شفٹ ہو جاتا ہے ڈیفینس پر. آج لرنڈ ڈویژنل بینچ نے یہ کہا کہ یہ جو برڈن ہے یہ اس لیے شفٹ نہیں ہوا کیونکہ پروسیکیوشن کا کیس جو ہے وہ ایک ریزنیبلی پرووڈ کیس نہیں ہے. سو اب چونکہ تفصیلی ججمنٹ آئے گی تو سارے سوالات کے جواب ملیں گے. بٹ آئی فیل آن وٹ ایور انفارمیشن آئی ہیو, آف کورس جو ادھر ادھر سے عدالت سے سن کے پڑھ لکھ کر اس کے ادھر ادھر سے بات وکلا سے بات کر کے اس کی بیسس پر ایک اسٹرانگ کیس آف اپیل مجھے نظر آتا ہے. اور سپریم کورٹ میں شاید نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو اگر جاتی ہے, پرووائڈیڈ دے آر سیریس اباؤٹ اٹ, تو آئی تھنک دے گوٹ اے گڈ کیس. اچھا احمد پنسوٹا صاحب, کوئکلی ایک چھوٹی چیز, ایک تو انہوں نے کہا کہ پرائما فیسی ٹینٹیٹیو اوپینین دیٹ دی کنوکشنز اینڈ سینٹنسز ہینڈڈ ڈاؤن ٹو دی پٹیشنرز may not be ultimately sustainable. اس سے پہلے انہوں نے کہا تھا in the light of the above obvious and glaring defects and infirmities in the judgment of the accountability court, we have formed a prima facie tentative opinion that the convictions and sentences handed down to the petitioners may not be ultimately sustainable. اس میں ایک جگہ وہ کہتے ہیں کہ we have not recorded any conclusive finding and our assessment or any observation made herein shall not in any manner prejudice the case of either party when the appeals will be heard. تو ابھی ایک معاملہ ابھی چلنا تو ہے اس کا, جس طرح یہ اس فیصلے سے should we مطلب یہی ہے اس میں. یہ آف کورس چونکہ باقی افیکٹڈ پارٹی جس میں جو ہیں یا نواز شریف صاحب اور باقی لوگ, ان کے تو کیسز ابھی پینڈنگ ہیں, تو آف کورس یہ آبزرویشن جو کہہ رہے ہیں کہ یہ اس حد تک جو ہے افیکٹ نہیں کریں گی. آف کورس ان کے ٹائم تو یہ بالکل ایک فائنل ججمنٹ اور وہ آگے ہے چیز. یہ تو ایک اسٹینڈرڈ ہے جی جو ہماری ججمنٹس کے اندر چیز آتی ہے, اینڈ آف کورس وہ ججمنٹس کے اندر لکھا بھی جاتا ہے کہ یہ اٹ اونلی اپلائز ٹو دی کیس ان ہینڈ, اور کرمنل لا میں تو بالکل ہی وہ پرنسپل بڑا کلیئر ہے. بٹ یہ ہے کہ اٹس اے بگ ریلیف, اور اس کو بیسس بنا کر اب وہ باقیوں کے معاملات جو ہیں وہ بہت آسان اور سیدھے ہو گئے. صحیح. احمد پنسوٹا صاحب, مجھے معلوم ہے میں نے آپ کا زیادہ ٹائم نہیں لینا تھا, لیکن کوئکلی اف آئی ریمبر, حسین نواز صاحب نے ایک انٹرویو میں 2016 میں پری ایمپٹ کیا تھا, مطلب وہ جو کر رہے تھے کہ جی وہ آنے والا تھا, پیناما لیکس آنے والی تھی, تو اس سے پہلے انہوں نے کچھ انٹرویوز وغیرہ کیے تھے. ایک پرٹیکولر انٹرویو میں انہوں نے ایک کنفیشن کی تھی, مجھے وہ ذرا بتائیے گا, ذرا سن لیں کیا حسین نواز صاحب نے اس وقت کیا بات کی تھی.
ان کو ہولڈ کر رہی ہیں مریم نواز صاحبہ جو میری ہمشیرہ ہیں، یعنی کہ ٹرسٹ کو. تو اس کا مطلب جو ٹرسٹ ڈیڈ ہے جو یقیناً اس کسی وجہ سے انہوں نے سائن کی ہوگی اگر وہ ہولڈ کر رہی ہیں. تو مجھے بتائیں از دس دا سیم تھنگ یا وہ کوئی کسی اور اپارٹمنٹ یا وہ پارک لین، کیونکہ مجھے تو لنڈن کا پتہ نہیں ہے، آپ کو شاید معلوم ہو. نہیں جی، سیم پراپرٹیز کا ہی ذکر کر رہے ہیں، لیکن یہ بڑی انٹرسٹنگ سچویشن ہے. یہ آئیڈیلی کلاسیکل وہ کیس ہے جہاں پر آپ کہتے ہیں کہ ہاں یہ میں نے چوری کی ہے، پروو کر کے دکھاؤ، جو ہمارا نظام عدل جو ہے جس کے اوپر سب سے زیادہ تنقید ہوتی ہے. اور اس چیز کا انٹرسٹنگلی جواب جسٹس کھوسا صاحب اسی ججمنٹ یعنی کہ پیناما ججمنٹ کے پیرا 106 میں دے چکے ہیں. اور میں پھر آپ کی اجازت سے 3 لائنیں ضرور پڑھوں گا. وہ کہتے ہیں کہ ریسپونڈنٹ نمبر 1 یعنی کہ نواز شریف صاحب اینڈ ہز چلڈرن ہیو ایڈمٹڈ being in possession of the relevant properties which are being alleged to have been acquired through corruption, corrupt practices and money laundering, etc. And thus a court may presume correctness of the allegations, Article 129. And it was for respondent number 1 and children to establish otherwise. آپ وہ فرما رہے ہیں اس ججمنٹ میں جو کہ سپریم کورٹ کی 5 ممبر بینچ ججمنٹ ہے کہ یہ اپیرنٹلی نظر آ رہا ہے یہ انہوں نے پروو کرنا ہے کہ ان کا نہیں ہے. میرا اسلام آباد ہائی کورٹ یہ کہہ رہی ہے کہ پروسیکیوشن یہ پروو کرنے میں ناکام رہی کہ یہ پراپرٹیز ان کی ہیں. اس پراپرٹی میں میاں صاحب ریزائڈ کر رہے ہیں، اس پراپرٹی میں ڈیلی پریس کانفرنس ہوتی ہے. ایون وائل آئی ایم ٹاکنگ ٹو یو میرے سامنے ایک نیشنل ٹیلی ویژن لگا ہوا ہے جس میں میاں صاحب لال رومال اسکارف پہن کر اس پر ابھی بھی پریس کانفرنس کر رہے ہیں. لیکن ہمارا نظام عدل یہ کہتا ہے کہ نہیں، آپ پہلے پروو کر کے دکھاؤ پھر اگلی بات کریں گے کہ یہ لیجٹیمیٹ ہے نہیں ہے. آئی تھنک اٹس اے بگ کوسچن مارک چونکہ یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی ججمنٹ ہے، ویری ویری کاشیس وائل میکنگ اے اسٹیٹمنٹ. لیکن since there is a judgment already on the record سپریم کورٹ کی پیناما ججمنٹ ہے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ والا کام جو ہے یہ شاید مناسب نہیں تھا. کیونکہ ججمنٹ پہ ہم فیئر کامنٹ کر سکتے ہیں، ایٹ دس اسٹیج میں اس کو ریزرو کروں گا جب تک کہ تفصیلی ججمنٹ نہیں آتی. بٹ اپیرنٹلی مجھے لگتا ہے کہ یہ تھوڑا سا ججمنٹ اور طرف جا سکتی ہے. تھینک یو احمد پنسوٹا صاحب. اور ڈیٹیل ججمنٹ جب آئے گی تو پھر ہم آپ کو تکلیف دیں گے. علی نواز اوان صاحب مبارک ہو. ایک مطلب ٹھیک ہے نا، ایک چیز ختم تو ہو، مطلب ایک جو کنفیوژن تھی وہ ختم ہو گئی. اب تو چھوڑ دیں، ٹرسٹ ڈیڈ تھی نہیں تھی. نہیں بات ٹھیک ہے، آپ نے جیسے اپنے انٹرو میں بھی کہا کہ پاکستان دیکھیں ججمنٹ آئی ہے اور پاکستان کے اداروں نے تصدیق کر دی ہے کہ مریم بی بی کا جو مشہور زمانہ اقوال زرعی تھا کہ میری اور میری فیملی کی انگلینڈ تو کیا پاکستان میں کوئی جائیداد نہیں ہے. مطلب انہوں نے کہہ دیا پاکستان کے اداروں نے کہ آج کے فیصلے کے بعد اگر آپ نے چوری کرنی ہے تو بڑی کریں، اگر آپ نے کک بیک لینی ہے تو بڑی لیں، اگر آپ نے ڈاکہ ڈالنا ہے تو بڑا کریں، اگر آپ نے رشوت بھی لینی ہے تو زیادہ کریں، تاکہ آپ ہمارے اس سٹینڈرڈ پہ کو میٹ کر سکیں جہاں 73 رکنی اپنی کابینہ کے اندر آپ کو ہم ڈال سکیں. اگر آپ اتنی بڑے زبردست کام ہے جو ہماری 5-6 شرائط ہیں اس پہ پورا اترتے ہیں اور تو اس کے لیے ہم لا بھی چینج کر سکتے ہیں. اگر آپ کہیں گے تو آپ کو کسی ایسٹ ڈیفینیشن میں آپ پھنسے ہوئے ہیں تو ہم ایسٹ ڈیفینیشن چینج کر دیں گے نیب کی. اگر آپ سمجھتے ہوں گے کہ ایویڈنس کے اندر کوئی ڈیفینیشن چینج کرنی تو ہم وہ کر دیں گے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آن لارج پبلک ایشو ہے کہ مطلب آپ نے کہ پبلک کے ساتھ فراڈ کیا ہوا ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ 25 بندوں سے زیادہ اس کی لمٹ بڑھانی ہے اور آپ کا فراڈ شیئر اس سے زیادہ ہے تو ہم 100 بندوں کے اوپر لے جائیں گے اس کو، تو اس کا مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے اور آپ ہماری 73 رکنی کابینہ کے اندر آ سکتے ہیں. یہ دیکھیں نا، یہ نظام عدل جو پاکستان میں ہے، آج پاکستان کے لوگوں کو میسج کیا گیا ہے. میسج یہ گیا ہے کہ آپ بھوک، ننگ، افلاس، مہنگائی پاکستان کا ایشو نہیں ہے. پاکستان کی ریڈ لائن کوئی اور ہے. اگر اس ریڈ لائن کو کوئی کراس کرے گا تو اس سے نشانہ بنایا جائے گا، چاہے وہ آپ زلزلے میں مر جائیں، آپ مہنگائی میں مر جائیں، آپ سیلاب میں مر جائیں، کوئی ایشو نہیں ہے پاکستان کو. پاکستان کی اشرفیہ کو کوئی ایشو نہیں ہے. آپ کرپشن کریں، بڑے بڑی دنیا کے اندر محلات بنائیں، پاکستان کو کوئی، کیونکہ چوری پاکستان کے اندر نان ایشو ہے، کرپشن نان ایشو ہے. آپ لوگوں پہ کرٹیسزم یہ آتا ہے کہ جب فیصلہ آپ کے حق میں آ جاتا ہے تو آپ بڑے خوش ہوتے ہیں، بڑی زبردست اور کورٹس ہیں، سب کچھ بہت اچھا ہے. یہ اس طرح کا فیصلہ تھا تو آپ کہتے ہیں کہ پاکستان میں انصاف کا نظام نہیں، ہمارے حق میں کیا، ہمارے اوپر کوئی چوری کا الزام ہے، ہمارے اوپر کوئی کک بیک کا الزام ہے، ہمارے اوپر آن لارج پبلک کے ساتھ کسی گڑبڑ کا الزام ہے. ہمارے اوپر الزام بالکل ہے کہ ہم نے صحت کارڈ کیوں لانچ کیا، اس کو بند کر دینا چاہیے. ہمارے اوپر بالکل یہ الزام ہے کہ آپ نے لنگر خانہ شروع کیا، اس کو بند کر دینا چاہیے. ہمارے اوپر الزام ہے کہ دنیا میں مہنگائی اور آپ نے پاکستانی عوام کو 150 روپے کا پیٹرول دیا، بالکل ٹھیک بات ہے. ہمارے اوپر یہ الزام ہے. ہمارے اوپر الزام ہے کہ عمران خان نے کیمپ آفیسز کیوں نہیں کھولے.
پاکستان کے اندر جو ایک نظام وہ لے کے آیا ہے کہ پاکستان میں پہلے جو دورے ہوتے 10-10 لاکھ ڈالر 10 لاکھ پاؤنڈ کے ہوتے تھے وہ 37,000 پاؤنڈ کے اندر 37,000 ڈالر شہباز شریف پرائم منسٹر کہہ کے ہٹے ہیں کہ میں نے اپنی جیب سے سارا خرچہ کیا ہے اور انہوں نے کہا کہ لارجلی میرے ساتھ جو لوگ مطلب یہ پاکستانی عوام کو یہ بتا رہے ہیں کہ آپ شاید سیلاب کے اندر ٹینٹوں میں رہ رہے ہیں, آپ کے اندر ڈینگی پھیل رہا ہے, آپ کو کورونا کی وبا ہو سکتی ہے, پر میں نے 6,000 پاؤنڈ والے کمرے کے اندر رہنا ہے کیونکہ میں پاکستان کا وزیر اعظم ہوں. جیب سے دے رہے ہیں سر, اللہ نے ان کو دیا, انہوں نے خود کہا کہ صاحب حیثیت ہوں وہ تو کہتے ہیں کہ میرے پاس تو پیسے نہیں, میرا سارا کچھ تو میرے بچوں کے نام ہے. اگر آپ نے اچھا یہ بچوں نے دیا ہے خرچہ, وہ جو سلمان شہباز کہتے ہیں, وہ جو کہتے ہیں, مطلب آپ یہ حساب لگائیں نا, جو اسحاق ڈار صاحب واپس آئے 2012 میں ان کے 87 لاکھ کے ٹوٹل ایسٹس تھے, جب 2018 میں وہ اترے ہیں تو 90 کروڑ روپے کے ایسٹس تھے. یہی ہے نا, اور انہوں نے پہلی دفعہ ہے پاکستان کی ہسٹری میں, کہتے ہیں ہیئرز گاڈز پلینٹی. مظہر عباس صاحب کی آخری بات یہ کہ یہی اسحاق ڈار ہے نا جنہوں نے اکنامک ریفارم ایکٹ لے کے آئے تھے پاکستان میں, منی لانڈرنگ کو الاؤ کیا تھا 92 کے اندر. یہی اسحاق ڈار ہیں جنہوں نے 164 کے اندر کہا تھا بیان کے اندر جج کے سامنے کہ ہاں قاضی فیملی کے میں نے پاسپورٹ استعمال کیے تھے. یہی ہیں وہ 2009 کے اندر جب COD کے بعد انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان ڈیفالٹ ہونے والا ہے. یہ وہی ہیں اسحاق ڈار صاحب ہیں جنہوں نے کہا تھا کہ پاکستان کے اندر پاکستانی اکانومی ڈوبنے والی ہے. اس پر بھی مزید بات کریں گے. مظہر عباس صاحب, یور کمنٹری آن دا ڈیسیژن اینڈ فیوچر. دیکھیں, یہاں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ یہاں مقدمات عام طور پہ ہم نے دیکھا ہے, ہماری تاریخ یہ رہی ہے کہ مقدمات کے پیچھے سیاسی معاملات ہوتے ہیں, چاہے وہ سزاؤں کی صورت میں ہوں یا بری ہونے کی صورت میں. وہ چیزیں تبدیل ہوتی رہتی ہیں. آپ پاکستان کی پوری جوڈیشل ہسٹری اٹھا لیں, پاکستان کی جوڈیشل ہسٹری میں بے شمار مقدمات میں آپ کو یہی نظر آئے گا, یہی چیزیں نظر آئیں گی. اسی طرح آپ پوری اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس اٹھا لیں, کبھی وہ اکاؤنٹیبلٹی جو ہے وہ لوگوں کی وفاداریاں تبدیل کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے, اور کبھی وہ اکاؤنٹیبلٹی دوسرے انداز میں استعمال ہوتی ہے. پرابلم ہمارے پولیٹیشینز کا یہ رہا ہے کہ جو چیز میرے حق میں استعمال ہو رہی ہے اس کی میں سپورٹ کرتا ہوں, اور جب وہ میرے خلاف استعمال ہو رہی ہوتی ہے تو اس کو میں اپوز کرتا ہوں. میں ایک اصول پہ نہیں کھڑا ہوتا کہ اس اصول کی بنیاد پہ میں نے یہ چیز کرنی ہے کم ووٹ میں. یعنی اگر فرض کریں آپ اس وقت مریم نواز صاحبہ کو ایک ریلیف مل گیا, لیکن ابھی اس کے اور مراحل باقی ہیں. سپریم کورٹ میں نائب اپیل فائل کر سکتی ہے. میں تو پہلے دن سے جب یہ مقدمہ اس وقت ہوا تھا, اس وقت میرا ویو یہ تھا کہ سپریم کورٹ کو ٹرائل سے پہلے ڈسکوالیفیکیشن کا فیصلہ نہیں کرنا چاہیے. اس کی وجہ کیا ہے؟ سپریم کورٹ ایک اپیلنگ اتھارٹی ہے. سپریم کورٹ اپیل سنتی ہے. اب مجھے بتائیں نا کہ یہ اپیل جب سپریم کورٹ میں جائے گی تو اس میں وہ ججز بھی بیٹھے ہوں گے نا جنہوں نے ڈسکوالیفائی کیا ہے. تو وہ ایک مطلب آپ آبجیکشن تو ہو سکتا ہے, لیکن ایک سپریم کورٹ اگر ایک اپنا مائنڈ بنا لیتی ہے, کسی کو ڈسکوالیفائی کر دیتی ہے, تو اس کا جو نیچے والی عدالتیں ہیں مختلف ہے. تو ایک آپ نے ایک اعلیٰ ترین عدلیہ کا مائنڈ تو پڑھ لیا نا. تو یہ اصولی طور پہ فوری طور پہ اس وقت سپریم کورٹ کو پہلے ٹرائل کورٹ بھیجنا چاہیے تھا نیب کا مقدمہ. جہاں تک اس مقدمے کے میرٹ اور ڈی میرٹ جو ہے اس پر ہم سوال اٹھا سکتے ہیں. میں لائر نہیں ہوں صحیح, لیکن یہ مقدمات جو ہیں یہ بات تو اسٹیبلش ہے نا کہ یہ مقدمات پی ٹی آئی نے نہیں بنوائے ہیں. یہ بات تو اسٹیبلش ہے نا کہ یہ مقدمات جو رہے ہیں یہ نواز شریف اور بھٹوز یا زرداری کی آپس کی چپتلش کے نتائج ہیں جو ہمارے سامنے آ رہے ہیں. بالکل, I remember رحمان ملک پریس کانفرنسز کرتے رہے ہیں. اس سے پہلے آپ دیکھ لیں نا, اس سے پہلے سیف الرحمان کے زمانے میں دیکھ لیں, احتساب بیورو کے زمانے میں دیکھ لیں, تو یہ ساری سلسلے کی کڑی نظر آ رہی ہے. تو پاکستان میں بنیادی سوال آج بھی یہی ہے. اور جب عمران خان صاحب آئے تھے تو انہوں نے مجھے بڑی ڈھارس بندھی تھی کہ وہ ایک بڑی پولیس ریفارمز کریں گے. مجھے ڈس اپوائنٹمنٹ ہوئی خیبر پختونخوا کے بعد یہ سلسلہ ختم ہو گیا. مجھے ڈس اپوائنٹمنٹ ہوئی کہ پنجاب میں انہوں نے پولیٹیکل کمپرومائز کیا. جب وہ ناصر درانی صاحب جس کا وہ سارے وقت ذکر کرتے تھے, ان کو جب پنجاب میں لایا گیا تو پھر کمپرومائز کرنا پڑا, کیونکہ آپ نے اپنے اقتدار کو بچانا تھا. چودھریز نے اس پر مخالفت کی.
تو ناصر درانی صاحب کو جانا پڑا. تو ہمارے یہاں سیاسی مصلحتوں کا شکار ہوتے ہیں یہ ہمارے پولیٹیشین. بدقسمتی سے اس وقت جو صورتحال ہے, مجھے اب بھی نہیں لگ رہا کہ مریم نواز صاحبہ کو جو ریلیف ملا ہے وہ شاید ویسا ریلیف نواز شریف صاحب کو ملے. مجھے نہیں لگ رہا, ہو سکتا ہے میں غلط ہوں. جسٹ ٹو انٹرپٹ یو, کیونکہ اس میں لاسٹ پیرا جو ہے the above are detailed reasoning for our short order dated 19/9/2018 which is responded as follows, اور اس میں پہلا نام میاں نواز شریف صاحب کا ہے. تو اس میں ایک ہی کیس میں دو مختلف کس طرح فیصلے ہو سکیں گے؟ مطلب آف کورس یو آر ناٹ اے لائر, آئی ایم آلسو ناٹ اے لائر, لیکن آپ کا ایک مطلب جرنلسٹک وزڈم. سن 2000 میں میں اس کورٹ کی پروسیڈنگ جو ہائی جیکنگ کیس تھا وہ میں نے کور کیا تھا, اٹینڈ کیا تھا. اس میں سارے ملزمان بری ہو گئے سوائے نواز شریف کے. صحیح. تمام ملزمان کو بری کر دیا گیا, نواز شریف کو عمر قید کی سزا دے دی گئی. صحیح. اور اس وقت جو جج تھے ان کی ہم نے محسوس کیا, ہو سکتا ہے غلط ہو, کہ ان کی وہ سزا دیتے وقت ان کی زبان لڑکھڑا گئی تھی اس میں. تو ہمارے یہاں پالیٹکس تبدیل ہوتی ہے تو جوڈیشری بھی ہمیں لگتا ہے, فیصلے بھی وہ لگتے ہیں. اب ابھی بھی مجھے نہیں لگتا, میں کیوں کہہ رہا ہوں نواز شریف کا وہ نہیں لگ رہا, کیونکہ ابھی سپریم کورٹ میں ایک ہیئرنگ ہونے باقی ہے جو نیب ترامیم کے حوالے سے ہونی باقی ہے. صحیح. وہ اگر سپریم کورٹ کا بینچ اسٹرائک ڈاؤن کر دیتا ہے تو بہت سی چیزیں چینج ہو سکتی ہیں. بالکل صحیح, بالکل صحیح. مجھے مظہر بھائی بریک کی طرف جانا ہے, بریک کے بعد بات کریں گے. اور مریم صاحبہ کی جو آج گفتگو ہے, اور تھوڑا سا ود ریفرنس ٹو دا آڈیو آف عمران خان صاحب اینڈ ہز پرنسپل سیکرٹری ایٹ دیٹ ٹائم اعظم خان, اس کے پر بھی کیونکہ مریم صاحبہ نے آج اس کا حوالہ دیا, اس پہ بھی بات کریں گے. ناظرین وقت ہوا ایک بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. آج مریم نواز صاحبہ جو کہ بہت خوش تھیں, یقیناً خوشی کی بات بھی تھی کہ ایک جو کہ کہا جاتا ہے, آنریبل ججز سپریم کورٹ کے بھی کہہ چکے ہیں کہ نیب جو ہے آرم ٹویسٹنگ, پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور اس کے حوالے میں جو لوور کورٹس بنی اور نیب میں معاملہ گیا, سزا ہوئی اور وہ آج ختم ہوئی, تو ان کو خوشی بنتی تھی. لیکن آج انہوں نے جو وہ تو اس پر تو بات جو کی سو کی, اس کے بعد جو انہوں نے عمران خان صاحب کے حوالے سے ایک بات کی وہ ذرا سن لیں, پھر اس پر بات کرتے ہیں. ایک غیر ذمہ دار شخص جس کو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ ملک کی سلامتی سے کھیلنا کتنا سنگین جرم ہے, وہ 4 سال اس ملک کے سیاہ و سفید کا مالک رہا, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میں کھیلوں گا. اس پہ ہم نے امریکہ کا نام نہیں لینا, ہم نے صرف اس پہ کھیلنا ہے, عوام کی تقدیر سے کھیلنا ہے, ہم نے صرف عوام کے جذبات سے کھیلنا ہے, ہم نے صرف کھیلنا ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ منٹس آف دا میٹنگ میں اپنے مطابق کر لوں گا. یعنی کہ آپ ایک اتنے امپورٹنٹ نیچر کے ڈاکیومنٹس میں فوجری کمٹ کر رہے ہیں, آپ ٹیمپرنگ کر رہے ہیں, اور آپ کھیل رہے ہیں, اس کو کھیل کہہ رہے ہیں. کھیل میں وہ ملک سے کھیل گیا اور لوگ تماشا دیکھتے رہے. علی نواز اوان صاحب پھر انالیسس بھی اپنی مرضی کا کریں گے, یہ کہاں پہ ہوتا ہے؟ تھوڑی مظہر بھائی کی بات جو میں سن رہا تھا, مظہر بھائی نے اس کو کہا کہ یہ کیسز پاکستان کے اندر ایسے ہی ہوتے ہیں. یہ جو کیس تھا نا پاناما والا, یہ نہ عمران خان نے کھولا تھا, نہ خاقان عباسی نے کھولا تھا, نہ نواز شریف نے کھولا تھا. یہ پاناما پیپرز کے اندر آیا تھا اور دنیا نے اس کو پڑھا تھا. نواز شریف اور اس کی پوری فیملی, پوری دنیا کے جو لیڈرز اس طرح کی چیزوں میں ملوث رہے ہیں, آف شور کمپنیز ریویل ہوئیں, ان کے اندر جو ڈاکومنٹس تھے وہ سارے ریویل ہوئے, وہ آتے گئے. اور اسی کی بیس کے اوپر ہم نے ایک تحریک چلائی, سو موٹو ہوا, اور عدالت عظمیٰ نے یہ کیس سنا, اور عدالت عظمیٰ نے پنچھوٹا صاحب نے آپ کو بتا دیا, یہ اس کے اندر پوری کلیئر ڈائریکشنز آئیں. ہمارے حق میں نہیں تھی, پاکستان کے حق میں تھی. اگر اس کے بعد دیکھا جائے تو اگر آپ سمجھ رہے ہیں مظہر بھائی کہ پاکستان کے اندر پالیٹکس چینج نہیں, پاکستان کے اندر پالیٹکس وہی رہتی ہے. پاکستان کی پالیٹکس کرنے والوں کا دماغ چینج ہو جاتا ہے, اور پاکستان کے اندر جو پالیٹکس کرتے ہیں ان کا جو دماغ چینج ہوتا ہے تو وہ اس طرح ہوتا ہے کہ اسی ہائی جیکنگ کیس جب فائنلٹی پہ پہنچا ہوتا ہے تو چیف جسٹس افتخار چودھری اس کو دوبارہ ٹیک اپ کرتے ہیں اور ان کو بحال کر دیتے ہیں نواز شریف صاحب کو جو انہوں نے سزا دی ہوتی ہے. اگر کھلتا ہے تو یہ ہوتا ہے کہ نیب کا جو کیس ہوتا ہے حدیبیہ والا, اور سپریم کورٹ اسے کہتی ہے اسے کھول دو, تو نیب کہتی ہے جا کے میں نے نہیں کھولنا ہے, میں نہیں, قمرالزمان چودھری صاحب میں نے نہیں کھولنا حدیبیہ کا کیس جو کلوز اینڈ شٹ کیس ہوتا ہے. ہاں ان کے اگر مزاج کے مطابق ہو
تو آپ کو کیسز بن جاتے ہیں سیڈیشن کے بھی. ان کے مذاق کے مطابق ہو تو ایک عام آدمی کی کال کے اوپر بھی سیڈیشن کیسز بن جاتے ہیں. تو پاکستان کے پولیٹیشنز کا ایشو اتنا نہیں ہے, پاکستان کے ایشوز کا اتنا ایشو نہیں ہے, پاکستان کے اس اشرفیہ کا ایشو ہے جہاں بھی وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستانی عوام کو کوئی چیز پتہ چل جائے گی, پاکستان کے اندر جو چوری ہوتی ہے وہ رک جائے گی, پاکستان کے اندر جو سٹیک ہولڈرزم کے نام آ جائیں گے سامنے, تو وہ اشرفیہ, وہ تو آڈیو لیکس میں آ رہا ہے نا جو اشرفیہ, یہ بالکل وہ تو اشرافیہ کو اب ہمارے سامنے کھول کر لا رہے ہیں. نہیں, میرا نہیں خیال ابھی تک تو جتنی بھی آڈیو لیکس آئی ہیں اس کے اندر تو صرف پولیٹیشینز کی آئی ہیں, میرا نہیں خیال کہ کسی اور کا نام بھی آیا ہے. تو پولیٹیشین مجھے تو یہ اشرافیہ ہے, ہماری اشرافیہ جو بزنس مین ہے وہ بھی پولیٹکس کی وجہ سے ہے, اور بزنس مین بھی پولیٹیشین ہے, اور وڈیرے سردار سب کچھ, اور کون, اور کون دیکھیں, اور تو کوئی سیاست نہیں کرتا. اچھا چلیں, اچھی بات نہیں کرتا. پاکستان میں 35 سال ڈکٹیٹرشپ رہی ہے. جو ڈکٹیٹرشپ تھی اس میں سیاست نہیں ہوتی تھی. کنونشن لیگ کس نے بنائی تھی؟ کاف لیگ کس نے بنائی تھی؟ نہیں سر, مجھے بتاتے جائیں نہیں سر, یہ پیٹریوٹس کس نے بنائی تھی؟ مجھے ایک بات بتا دیجیے. پاکستان کے اندر ہمارے بیٹھے بٹھائے زبردست گورنمنٹ چل رہی تھی, ہماری 16% مہنگائی تھی, ہماری لاسٹ کے تو کیا ہوا تھا؟ ترین صاحب کا جیٹ کون اڑاتا تھا, اس میں لوگ کون لے کے آتا تھا؟ پھر اس طرح نہ کریں, بتائیں نا. پھر وہ جو کہتے تھے کہ اپنے کہتے ہیں آڈیو آنی چاہیے نا, تو وہ بھی آ جائیں گی, وہ تو آنی چاہیے نا. میں تو یہی کہہ رہا ہوں, پیٹریوٹس بھی ضمیر بھائی میں تو یہی بات کر رہا ہوں, آنی چاہیے نا. اچھا چلیں, مجھے میں یہ بتا یہی بات تو آپ سے کر رہا ہوں. مطلب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ عمران خان اپنے معاملہ تھا تو کھیلنے والی بات بنتی تھی. اب اسے ثابت کیا ہوا؟ اگر آپ اس میں سے ایک لفظ پکڑ لیں گے تو آپ کی مرضی ہے, آپ نہیں, مطلب مریم بی بی پکڑ لیں گی تو ایک الگ بات ہے. یہ مریم بی بی ہے نا, وہ جو کہتی تھی کہ یہ جھوٹ ہے, سائفر تو ہے ہی نہیں ہے. پھر اس کے ساتھ یہی سٹوریز آئی تھیں کہ اس کے اندر لینگویج چینج کر دی گئی ہے. میں نہیں کہہ رہا, یہ مریم بی بی کہہ رہی تھی. اور اس کے بعد یہی کہا گیا تھا اس میں دھمکی نہیں دی گئی. تو نیشنل سیکورٹی کمیٹی پہ ڈاؤٹ کر رہی ہیں وہ. مجھے تو یہی لگ رہا ہے کہ نیشنل سیکورٹی کمیٹی پاکستان نے کہا کہ دھمکی ہے. نہیں, مریم بی بی نے جو بات کی میں اسی کی بات کر رہا ہوں نا. میری بات انہوں نے کہا نا, یہی کہا ہے, انہوں نے کہا کہ کھیلنے کی بات کر رہے ہیں اپنے مطابق. ضمیر بھائی, میں اسی کا سر, اگر آپ جان کی امان پاؤں تو میں اسی کا جواب دے رہا ہوں. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ اس آڈیو کے اندر کیا ہے, اس آڈیو کے اندر ایک ہمارے میڈیا گروپ نے اس کو چینج کرنے کی بالکل کوشش کی کہ جہاں وہ کہہ رہے ہیں سازش تو بنتی ہے, تو انہوں نے کہا سازش بنا دو. یہ دیکھیں نا کتنا بڑا زبردست چھوٹا ہے, 2 لفظ ہی چینج کیے نا انہوں نے, وہ آپ کے سامنے. اور کے اندر کیا بنتی ہے, نہیں مجھے, میں تو نہیں کہہ رہا, ایک چینل مظہر بھائی بتا دیں گے. نہیں, میں تو کہہ رہا ہوں ثابت کیا ہو رہا ہے. مریم بی بی نے کہا کہ سائفر جھوٹ ہے, سائفر ہے ہی نہیں ہے. پھر سائفر کو مانا گیا, پھر کہا کہ اس کی لینگویج چینج کر دی گئی ہے, پھر اس کی لینگویج کو مانا گیا. پھر کہتے ہیں اس کے اندر دھمکی کا لفظ استعمال نہیں ہوا. اب جو اس کی آپ جو آڈیو لیک ہوئی ہے اس کے اندر کیا بات ہو رہی ہے؟ اس کے اندر بات یہ ہو رہی ہے کہ ایک سائفر آیا ہے, سائفر کے اندر کہا گیا ہے, دھمکی امیز لینگویج یوز کی گئی ہے, اور اس کے اندر ڈیمارش کرنے کا کہا گیا ہے. اور اس کے اوپر پرائم منسٹر عمران خان اس وقت کیا کہہ رہے ہیں, ان کے بعد بالکل ٹھیک بات ہے. ہم شاہ محمود قریشی کو بلاتے ہیں, پہلے تو کھیلنے کی بات ہو رہی ہے, کھیلنا بہت. دیکھا نا اس ملک میں یہ مسئلہ نہیں ہے کہ ایک جو عوامی چیز, ایک عوامی پالیسی ہے کہ ہم جو صحت کارڈ اس کو بند کر دو. عمران خان کے علاوہ وہ دیٹ از ٹوٹلی ان ایکسیپٹیبل, بہت ہی غلط بات کی ہے. یہ بھی کوئی بات نہیں ہے کہ جج کی فائل بنا لو. یہ بھی کوئی ایشو نہیں ہے کہ 8 بندوں کے استعفے کس نے قبول کرنے, وہ لندن سے فیصلہ ہوگا. اور آپ نے 5 اگست کو ان بندوں کے نام اناؤنس کر دینے, وہ کس کو کہہ رہے ہیں؟ اس کے بعد یہ کیا ہے کہ انڈیا کے ساتھ تجارت بند ہے, اور آپ, وہ بندہ اتنا زبردست ہے, وہ میرے بچوں سے بھی زیادہ میرے ساتھ کھڑا رہتا ہے, اور ایک میڈیا گروپ کا نام لیا جاتا ہے اور اسے کہتا ہے اس میں خبریں لگوا بھی دیتا ہے اور خبریں رکوا بھی دیتا ہے. میرا خیال ہے یہ تو بہت زبردست. آپ تو کبھی بھی نہیں روکا, آج بھی آپ اسی میڈیا گروپ میں بیٹھے ہوئے تھے. مظہر بھائی اگر اجازت دیں تو میں کوئک بریک لے لوں. بریک کے بعد آپ کے پاس آیا کہ یہ ذرا تھوڑی سی دلچسپ گفتگو ہو گئی, اور علی نواز اوان صاحب بڑے مہربان ہیں ہمارے. تو ناظرین کوئک بریک کے بعد مظہر عباس صاحب کی طرف چلتے ہیں. ویلکم بیک. مظہر بھائی کوئکلی, نیوٹرل شوڈ ناٹ بی نیوٹرل. آج انہوں نے مظفر آباد میں دوبارہ بات کر دی. یہ غصہ کس بات کا ہے؟ تیاری کر لو, بڑی کال دینے والا ہوں. اب یہ کیا فائنل ہے؟ اور مریم صاحب کی بات, مریم صاحبہ کی آپ نے گفتگو سن لی. یور ٹیک سر. دیکھیے, جو ایوان صاحب بات کہہ رہے ہیں نا, وہ مور اور لیس میری بات کی تصدیق کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ جی یہ پیٹریوٹس بنانا, یہ بنانا کراچی میں آپ لے لیں, حقیقی بنانا, یہ کون کرتے ہیں؟ ہمیں پتہ ہے نا, پولیٹیکل مینیجرز کرتے ہیں نا. کہ پولیٹیکل مینیجرز یہ کرتے ہیں, اور اس کی بنیاد پہ آپ کے کیس
بنتے ہیں یا فائل ہوتے ہیں؟ کیا جب پیٹریوٹ بنی تو ان سارے لوگوں کو جا کے نیب نے ان کی فائلز نہیں دکھائی تھی؟ جب پی ایم ایل کیو بنی اسی بنیاد پہ بنی. جو آج وہ 2000 جب ان کی حکومت ختم ہوئی تو کن لوگوں کی بنیاد پہ ختم ہوئی؟ باپ، پی ایم ایل کیو اور ایم کیو ایم. یہ کیا وہی لوگ نہیں تھے جن کو 2018 میں ان کے حوالے کیا گیا تھا؟ اور ان کی بنیاد پہ اگر وہ سب نہیں ہوتے تو کیا ان کی حکومت بنتی؟ نہیں بنتی. سینٹ کے چیئرمین کے الیکشن میں حاصل بندنجو کے حق میں 64 لوگ کھڑے ہوتے ہیں، لیکن جب سیکرٹ بیلٹ ہوتا ہے تو اس میں سے 14 ووٹ غائب ہوتے ہیں. یہ وہ ساری چیزیں ایک ہی کڑی ہے. دیکھیے بات ٹھیک ہے، عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں نیوٹرلز نہ رہیں. نہیں مطلب obviously مطلب مجھے ہارم نہیں ہے کہنے میں، وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو کہہ رہے ہیں. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ عمران خان صاحب یہ اس بات میں کلیئر نہیں ہو رہے. ایک طرف آپ ان کو ذمہ دار قرار دے رہے ہیں اور اس کے بعد آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ میرے ساتھ آگے کھڑے ہو جائیں، بجائے اس کے کہ آپ کی پوزیشن یہ ہونی چاہیے کہ یو ہیو نتھنگ ٹو ڈو وتھ پالیٹکس. آپ پالیٹکس سے دور رہیں. بالکل صحیح. یہ میرا اور ان کا کام ہے کہ میں ان کی مخالفت کروں، وہ میری مخالفت کریں. یہ میرا اور ان کا کام ہے کہ میں ڈیسائیڈ کروں. یہ لوگوں کا کام ہے کہ وہ کس کو لے کر آتے ہیں. صحیح. میرے خیال میں تو پوزیشن سارے پالیٹیشینز کو یہ لینی چاہیے کہ بھائی نیوٹرل کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے پالیٹکس سے. بالکل. اچھا مجھے کوئکلی آپ نے علی نواز امان صاحب کی بات کر دی، تیاری کر لو، بڑی کال دینے والا ہوں. شوڈ وی بی کنونسڈ ناؤ مظہر بھائی؟ دیکھیں مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ چونکہ گجرانوالہ سے آنورڈز عمران خان یہ گفتگو کرتے آ رہے ہیں اور وہ ڈیفر کر رہے ہیں مسلسل، تو مجھے لگ رہا ہے کہ وہ ٹائمنگ کے بارے میں میرا اپنا مجھے ایسا نہ ہو کہ کہیں وہ 12 اکتوبر کی کال دے دیں. یہ الگ بات ہے کہ وہ مجھے لگی 1999 and we would have the same consequences quickly, yes or no? نہیں بالکل عمران خان گیو اپ نہیں کریں گے اگر وہ دیکھیں گے کہ ہر طریقے سے وہ ان کے خلاف چیزیں جا رہی ہیں تو وہ کال دے دیں گے اور وہ کال بڑی مختلف کال ہو. لیکن اگر 12 اکتوبر کی دیتے ہیں تو we would have the same 1999 consequences. بالکل پاکستان میں تو یہ پاسبلٹی ہر وقت رہتی ہے. پاسبلٹی اللہ خیر کرے. بالکل صحیح. مریم صاحبہ کی آپ نے رسپونڈ نہیں کیا. سائفر پہ اگر کوئکلی ایک جملہ بول دیں. نہیں سائفر دیکھیں سائفر کے بارے میں ایوان صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ اس وقت جب انہوں نے اس کو ڈینائی کیا تھا تو وہ غلط تھا، اس لیے کہ سائفر ایک تو ایک نارمل چیز ہوتی ہے، کوئی ایکسٹراڈنری چیز تھوڑی ہوتی ہے. نہیں بٹ لائک یو نو انالیسس اپنا دینا اس پہ. نہیں جو ڈفرنس تھا ضمیر جو ڈفرنس تھا وہ یہ کہ کیا وہ سائفر کے تحت سازش ہوئی تھی. دیکھیے سازش کرنے والا کبھی اس کو نہیں بتاتا کہ میں تمہارے خلاف سازش کروں. صحیح چلیں. پھر سازش خاموشی سے ہوتی ہے. سازش خاموشی سے ہوتی ہے. مداخلت بالکل نظر آتی ہے کہ مظہر بھائی یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں ہمیشہ سازش ہوتی ہے اور بڑے چپکے سے ہو جاتی ہے، ہر کوئی مان لیتا ہے. اس دفعہ یہ ہوا کہ مانی نہیں گئی. 2018 میں ان کے خلاف ہو گئی تھی، اس دفعہ آپ کے ساتھ نہیں. دیکھیں مظہر بھائی نے کہا سازش کیا ہوئی؟ پہلی سازش ہوئی آپ کی پولیٹیکل بات کر لیتا ہوں، اس کی بعد 1977 کے اندر پہلی سازش، اس کے بعد دوسری سازش 1999 کے اندر ہوئی، تیسری سازش پاکستان میں 2008 کے اندر ہوئی، تیسری سازش پاکستان کے اندر 2018، چوتھی سازش پاکستان میں 2018 کے اندر ہوئی. یہ ساری رجیم چینج سازش، اور پھر 2022 جب مشرف کو بھی ہٹایا گیا تھا. 2022 جماعتیں جو بہت کہتی ہیں جو بہت بڑی 2022 جو دو جماعتیں کہتی ہیں ہم نے مشرف کی وردی اتاری تھی، مشرف ان کے کہنے پہ وردی نہیں اتارتا. دونوں لیڈرشپ باہر تھیں، سی او ڈی کے بعد سے چیف جسٹس موومنٹ چل رہی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ ہمارا ایجنڈا آپ آگے لے کے جائیں گے. مشرف غیر مقبول ہو چکا ہوا ہے، انہوں نے اون کیا. پاکستان کے اندر 475 ڈرون اٹیک ہوئے، اس کے بعد کسی نے اس کے اوپر کوئی مخالفت نہیں. ایون مولانا فضل الرحمان نے اس کے اوپر مخالفت نہیں کی پاکستانی میں. تو یہ رجیم چینج پاکستان میں یہ پہلی دفعہ ہے. اور ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ نامانے سازش ہوئی ہے. ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ انویسٹیگیشن کرتے ہیں، فائنل کال ہے جی تیاری کر لو. اچھا مظہر بھائی نے جو بات کی نا کہ کیا شاید اس میں مسئلہ ہوگا ہم وینیو دیکھ رہے ہوں گے کہاں جانا ہے. نہیں تو وہ تو ہم سن رہے تھے کہ وہ رضوی صاحب کی طرح ٹی ایل پی کی طرح بس پورا پاکستان بند کر دینا ہے. شاید اسلام آباد لاک ڈاؤن ہو، ہماری معیشت شاید اسلام آباد سے قریب کہیں آپ کا وینیو آ جائے،
شاید کراچی کی بندرگاہ لوگ کرتے ہیں. یہ پنڈی کی طرف اشارہ دے رہے ہیں مظہر بھائی. بھائی میں تو یہ کہہ رہا ہوں, میں تو مظہر بھائی یہ کہہ رہا ہوں شاید بندرگاہ کراچی ہے, ساری ٹرانسپورٹیشن وہاں سے ہوتی, تب ہم وہ کیٹی بندر بند کر دیں. اگین نیوٹرلز وائی چھوڑ دیں نا. اچھا میں تو یہ کہہ رہا ہوں جو بات کی بھائی جان نیوٹرل تو خود کہہ رہے ہیں ہم نیوٹرل ہیں, یہ میں تو نہیں کہہ رہا, تو ہم تو یہی کہہ رہے ہیں کہ جب آپ نیوٹرل ہیں خان صاحب کیوں کہہ رہے ہیں کہ آپ نیوٹرل نہ رہیں, پاکستان کے ساتھ فریش الیکشن ہونے دیں, فریش الیکشن پاکستان کی عوام کو فیصلہ کرنے دیں. پاکستان کی عوام. مظہر عباس صاحب نے بھی یہی کہا کہ جمہوریت یہی کہتی ہے. شکریہ مظہر عباس بھائی, علی نواز امان صاحب. اب تک کے لیے اتنا اجازت دیجیے, اللہ حافظ.